अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता से बड़ी अहम किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ जंगी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर डियागो और गार्शिया के जो बेस है वहां पर अमेरिका की जानिब से अपनी जंगी जो तैयारियां हैं वो धड़ाधड़ वहां पर लाकर डैम किए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इराक और इसके इर्द गिर्द जो जो इलाके हैं वहाँ पर जो ऐन अल असद खास तौर पर जो बेस है अमेरिका का, वहाँ पर अपनी जंगी जो प्लान्स है, जंगी तैयारे हैं और दीगर जो अपने जंगी सामान है उसकी जो तादाद है वो मुसलसल अमेरिका जो है वो बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ दोनों ममालिक के दरमियान जो बातचीत के हवाले से खबरें भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो खत लिखा गया था ईरान के हुक्काम को, जिसमें कहा गया था कि आप हमारे साथ अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत करें, बराह रास्त बातचीत करें, या फिर बम्बिंग के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें हम ऐसी बम्बिंग करेंगे ईरान के ऊपर जो कि दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं देखी होगी। बहरहाल ईरान की जानिब से जो जवाबी खत लिखा गया था, ओमान के ज़रिए अमेरिका को जो खत पहुंचा दिया गया था, उस खत के अंदर कहा गया था कि हम आपके साथ किसी सूरत बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह है कि बिलवास्ता बातचीत उसके दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। और ये जो बिलवास्ता जो बातचीत है वो उन्होंने कहा था कि वो इससे पहले रूहानी के दौर में भी था, रईसी के दौर में भी थे, और अब जो है डॉक्टर पज़ेश्कियान के दौर में भी हम बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार हैं। जो यूरोपीय जो पार्टनर से जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनके साथ बातचीत का अमल जारी है। आप भी उसमें बिलवास्ता बातचीत में शरीक हो सकते हैं, तो बिलवास्ता बातचीत हम तैयार हैं। तो अभी जो है बिलवास्ता बातचीत के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, ख़ासतौर पर इसके हवाले से ट्रंप ने भी कहा है कि मैं ईरान के साथ मुज़ाकरात के बारे में बातचीत हूँ, जहाँ इतनी शिद्दत से बिल्कुल जंग की तैयारियों के हवाले से और दुनिया जो है जंग के शोलों के हवाले से खबरें सुनने के लिए तैयार बैठी थी। वो बिल्कुल इस एक ऐसे दुनिया सूरत हाल में आ गई थी कि किसी भी लम्हे जो है वो अमेरिका और ईरान जो है वो जंग में जा सकते थे। लेकिन अब ट्रंप की जानिब से ये दावा किया गया है कि वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में ईरान जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान ने इस तरह की कोई बातचीत कोई इस तरह का अंदिया नहीं दिया है कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। हाँ, बिलवास्ता बातचीत के लिए दोनों के दरमियान जो है वो कुछ चीज़ें अभी जो सामने आ रही है उसके ये नताइज सामने ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो किसी तरह बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे हैं आहिस्ता। लेकिन ट्रंप जो है वो अपने जो दुनिया को ये बतलाना चाह रहा है कि ईरान जो है वो बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार होना। वो कहते हैं कि इस तरह जो जब हम बराह रास्त बातचीत करेंगे तो ये होगा कि चीज़ें हैं, जो मामलात हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, और हम सालिसों के बगैर एक दूसरे को सालिस से कहीं ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकते हैं अगर हम बराह रास्त एक दूसरे के सामने बैठे रहे। तो वो कहता है कि ईरानी जो है वो सालिसों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, ठीक रहेगा। हम अगर एक टेबल पे आमने सामने बैठेंगे तो हमारे दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं वो ये कहना चाहते हैं कि वो बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म होंगी और हम एक बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ एक अमेरिकी रिपोर्टर है लोरा रोज़न, उन्होंने ईरानी एक ज़रिए के हवाले से ये इंकशाफ किया है कि जो ईरान और अमेरिका जो है वो ख़ास तौर पर ओमान के सालिसी के अंदर बातचीत के हवाले से वो तैयार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ओमान जो है वो पहले भी दोनों के दरमियान बातचीत के हवाले से सालिस का किरदार अदा करता रहा है। अब भी ये जो नई डेवलपमेंट है उसके अंदर भी ओमान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। तो अगर इसमें कोई इब्तदाई फ्रेमवर्क जो है वो उसमें पेशरफ्त होती है तो आगे जाकर ये जो है दोनों ममालिक बराह रास्त बातचीत के लिए भी जा सकते हैं। ईरान के मुज़ाकरातकारों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ख़ासतौर पर जो आगे आने वाले जो अगर कोई मुज़ाकरातकार होंगे तो उसमें मुज़ाकरात होंगे तो उसमें ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के सियासी विंग के जो नायब हैं तख्त रवांची, वो उन मुज़ाकरात का हिस्सा हो सकते हैं। और ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के ही जो कानूनी उम्र के नायब हैं काजिम गरीब आबादी, वो उन्होंने इंकशाफ किया कि ये दोनों जो हैं इन मुज़ाकरात में बिलवास्ता मुज़ाकरात के अंदर ये दोनों मुज़ाकरात के तौर पर किरदार अदा कर सकते हैं। तो अब आने वाले दिनों में इस हवाले से भी इम्कानात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ओमान की सालिसी के दरमियान कोई बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट की जो ममालिक है ख़ासतौर पर वो ममालिक जहाँ पर अमरीकी बेसिस है
ان ممالک کے سربراہان خاص طور پر ایران کے جو صدر ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں اور ان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ان کے جو ممالک ہیں ان کے جو بیسس ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. انہوں نے امریکہ کو یہ کلیئر کر دیا ہوا کہ جو ان ممالک کے اندر جو امریکی بیسس ہیں وہ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. ابھی ڈاکٹر پزشکیان اور سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان کے درمیان بھی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی, بڑی اہم قسم کی بات چیت ہوئی ہے جس میں خاص طور پر مڈل ایسٹ کی جو پریویلنگ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے, اور ایران کے خلاف جو امریکی پابندیاں اور دھمکیاں جو ہیں اس کے بعد کا جو سناریو ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے, اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گے, جو بھی سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. دوسری طرف میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عراق کے اندر امریکی حکام جو ہیں وہ فوجی حکام وہ اپنی جو پریزنس ہیں اس کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. خاص طور پر عین الاسد کے جو بیس ہے وہاں پر کئی لڑاکا طیارے وہاں پہنچا دیے گئے ہیں, میزائل سسٹمز وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ملٹری پریزنس کو بہت زیادہ اس بیس کے اندر بڑھا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے. دوسری طرف ایران کی جانب سے بھی فوجی تیاریاں اسی طریقے سے جاری ہیں. ایران کی جانب سے پہلے ہی کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام جو میزائل سسٹمز ہیں ان کو لوڈ کیا ہوا ہے, اور ان کے جو رخ ہے وہ خطے میں موجود تمام جو امریکی بیسز ہیں ان کی طرف کر دیا, اور خاص طور پر ڈیاگو اور گارشیا کا جو بیس ہے وہ ایران کے میزائلوں کے باقاعدہ اس کے نشانے کے اوپر ہیں. اور دوسری طرف ایران کی جانب سے ایک ڈرون, انتہائی جدید ڈرون کی رونمائی کی گئی ہے. یہ ڈرون جاس 313 ہے. یہ ڈرون بھی دراصل ایران کا ایک انڈیجینیسلی ڈیولپڈ ایک ان کی فائٹر جیٹ ہے کہار 313, اس کا ایک ڈرون ورژن ہے جو کہ جیٹ انجن سے مزین ہے اور انتہائی تیزی کے ساتھ جا کر اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس ڈرون کی جو رونمائی کی ہے ایران کی جانب سے, یہ بھی اپنے جو دشمنوں کو یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ ان کے جو ڈرونز ہیں وہ خطے میں کسی بھی جگہ پر امریکی اہداف کو بڑی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے. یہ ڈرون جو ہے وہ جیٹ انجن سے مزین ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ایران نے جس طریقے سے رشیا سے اپنے اسٹیل جو جنگی طیارے حاصل کر چکے ہیں وہ اگر امریکی اہداف کی طرف یا اسرائیل کے اہداف کی طرف استعمال کریں تو کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو بھی اس حوالے سے بھی چیمگوئیاں جاری ہیں کہ ایران جو ہے وہ رشیا سے حاصل کردہ اپنے جو جدید ترین جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی امریکی بیسس کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. دوسری طرف امریکہ کی جانب سے جہاں ایران کو دھمکیاں دی جا رہی وہاں یمن کے اوپر جو مسلسل بمبنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی یمن کے مختلف علاقوں کے اوپر امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں. خاص طور پر صدہ جو ہے وہ اس بار سب سے زیادہ حملوں کا نشانہ بنا ہے, جس کے بعد جوابی کارروائی کے طور پر یمن کی تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں انہوں نے ایک طرف ریڈ سی کے اندر ہیری ٹرومین سمیت مختلف جو ڈسٹرائرز ہیں ان کے اوپر کارروائیاں کی ہیں, 3 مختلف کارروائیاں کی ہیں. اس کے ساتھ ہی مقبوضہ تل ابیب کے اوپر ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا. بہرحال لیکن جو اسرائیلی حکام ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل جو ہے وہ فائر تو کیا گیا تھا یمن کی جانب سے, لیکن اس کو اسرائیل کے سرحدوں سے باہر ہی انٹرسپٹ کر کے اس کو تباہ کر دیا گیا. یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے, لیکن یمن کے جو فورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نشانہ ہے وہ اپنے ہدف کے اوپر بڑی کامیابی کے ساتھ لگا ہے. دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے ہاں اس حوالے سے ہی یمن کے حوالے سے ہی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ خاص طور پر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یمن جو ہے وہ ریڈ سی کے اندر اسرائیل امریکہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو ویسلس ہیں تجارتی جہاز ہیں ان کے اوپر اگر حملے بند کرنے کا اعلان کر دے تو ہم بھی یمن کے اوپر حملہ بند کر سکتے ہیں. لیکن یمنی فورسز کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے. دی گارڈین جو ہے امریکی اخبار ہے اس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے یمن کی جو تحریک انصار اللہ کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہے امریکی دھمکیوں کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیا ہے, اور ان کے جو مشیر ہیں وہاں پر موجود تھے ایران کے یمن میں
وہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں سے اپنے تمام تر بوریاں بستر سمیٹ کر ایران واپس آ جائیں. یہ انہوں نے ایک دعویٰ اور یہ پھیلانے کی کوشش کی ہے. اس کی یہ جو خبریں ہیں یہ ترک میڈیا کی جانب سے بھی آج کے جو پھیلائے جا رہے ہیں, جبکہ دی گارڈین نے اس کا باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا ہے, جبکہ ایران کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی, بلکہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے یمن کے جو سیاسی کونسل کے سربراہ کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی ہے. انہوں نے ان کے مکمل ان کی مدد اور ان کے ساتھ نصرت کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے, ان کو یقین دہانی کرائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر معاملے پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو جارحیت آپ کے اوپر کی جا رہی ہے اس کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور انٹرنیشنلی نیشنلی جہاں بھی جس طریقے سے ممکن ہو سکا ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک طرف ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کر رہے ہیں, ان کی ہیلپ کے وعدے کر رہے ہیں. دوسری طرف دی گارڈین جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے, ختم کر دیے, اور وہ اپنے مشیروں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا, اور ان کو کہا ہے کہ وہ وہاں سے نکل آئے. تو بہرحال آنے والے دنوں میں اگر اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ وہ ختم نہیں کیا گیا, وہاں پر بھی لبنان کے مختلف علاقوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی جو بڑی کارروائی کی گئی ہے وہ جنوبی لبنان کے علاقے میں جو سیدا کا علاقہ ہے وہاں پر کی گئی ہے. غزہ کے لوگوں کو انخلاء کی ایک وارننگ جاری کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے, خاص طور پر غزہ, صبرا اور تل ہولہ اور مغربی زیتون کے جو علاقہ ہے اس کو خالی کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر وارننگ جاری کی گئی ہے, اور اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو وارننگ آپ کو جاری کر رہے ہیں وہ حملہ کرنے سے پہلے پیشگی کے طور پر آپ کو یہ ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر یہاں سے نکل جائے, اس کے بعد ہم اس علاقے کے اوپر بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی حفاظت کے لیے جنوب المواسی کی جو پناہ گاہیں ہیں اس طرف آپ لوگ چلے جائیں, ورنہ پھر آپ لوگ کو جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ اس علاقے میں رہیں تو. دمشق کے اوپر بھی اسرائیل کے اوپر کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. دمشق میں خاص طور پر ابھی جو کارروائیاں کی گئی ہیں وہ جو ہیں دمشق کے ایک علاقہ القصوہ اس کے قریب شامی فورسز کے ایک ہیڈ کوارٹر ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. بڑے پیمانے پر وہاں پر جانی نقصانات کی اطلاع سامنے ہے. گزشتہ ولاگ میں ہم نے کہا تھا کہ درا کے علاقے میں ایک بیس کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس بیس کو ترک فورسز جو ہیں وہ اس کو ٹیک اوور کرنے والی تھی, اس کا جو کنٹرول ہے وہ ترک فورسز اپنے ہاتھ میں لینے والے تھے. اس سے پہلے اسرائیل نے اس بیس کو نشانہ بنا کر اس کو تباہ کر کے ترکی کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ کا وجود جو ہے اس علاقے میں برداشت نہیں کیا جائے گا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 100 سے زائد جو ہے آرمر گاڑیاں جو ہیں وہ ترکی کی وہ حما کی طرف جاتی ہوئے جاری ہیں, مسلسل وہ سفر میں ہیں. وہ کسی بھی وقت حما کے علاقے میں جا سکتی ہیں اور آگے جا کر اپنے بیسز وہ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں. بہرحال اس کے حوالے سے اسرائیل جو ہے کیا کارروائی کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ہماری نظریں ہیں. وہ گاڑیاں جو ہیں اس وقت جب ہم یہ ولاگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو اس وقت اپنے موومنٹ جاری رکھے ہوئے ہیں. آنے والے وقتوں کے دوران کوئی کارروائی ہوتی ہے اسرائیل اور ترکی کے درمیان تو ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے شام کے اوپر شام کے فضاؤں میں ترکی اور اسرائیل کی جو جنگی جہاز ہیں ان کی مڑبیڑ جاری ہے. گو کہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں, دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیل ترکی کی جانب سے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دھکیل دیا جائے پیچھے, لیکن اسرائیل کے جو جنگی جہاز ہیں وہ آتے ہیں اور وہ آ کر جو شامی فورسز کے جو کیمپس ہیں ان کی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اوپر بمبنگ کر کے واپس چلے جاتی ہیں. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جو مختلف ممالک کے اوپر جو ٹیرفز عائد کیے گئے تھے اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو اسٹاک ایکسچینج ہے چائنا سمیت تائیوان سمیت مختلف ممالک کے ایون انڈیا ان میں بہت شدید قسم کی مندی آئی ہوئی ہے. خود امریکہ کے اندر جو ٹریلین کے حساب سے جو ان کی جو اسٹاک ایکسچینج جو ہیں وہ بھی کرش کر گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لامحالہ جو مختلف جو دنیا کے جو ممالک کی جو کمپنیاں ہیں وہ جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہی تھی انہوں نے بھی اپنے جو شیئرز کو اگر روک لگا دیا تو امریکہ کے اندر جو ٹریلینز کے حوالے سے جو ٹریڈ ہے وہ بھی وہاں پر باقاعدہ طور پر کرش کر گئی, اس کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تجارتی جو ٹیرفز لگا دی ہے, جنگ چھیڑی ہے امریکہ, اس کا جو اثرات ہے وہ پلٹ کر امریکہ کے اوپر ہی آ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اس وقت جو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ امریکی
اسٹاک کو پڑھ رہا، امریکی تجارت کو پڑھ رہا۔ چائنا نے بھی اپنے جو آنے والے تمام امریکہ سے آنے والے جو تمام چیزوں کے اوپر 34% اضافی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو جنگ ہوگی یہ بہت بڑی جنگ کے طور پر سامنے آنے والی ہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ جو یا خطے کے دوسرے جنگوں کو ٹیک اوور کرے گی، یہ بہت بڑی جنگ کے طور پر سامنے آئے گی۔ دنیا جو ہے اکنامک ریسیشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔